नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तारीख़ के उस वाक़े पे गुफ्तगू करेंगे जो इस्लामी तारीख़ का बहुत दर्दनाक वाक़या है और इसके पीछे पूरे 7 साल हैं, 7 साल की तारीख़ है, वाक़यात हैं। कुफ़ार मक्का अब बहुत परेशान हो गए, बौखला गए। हर तरह से वो मना करते हैं, रोकते रहे, अज़ियतें देते रहे, दबाव डालते रहे। हर तरह से जब उन्होंने देखा कि कोई बात बन नहीं रही, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में वो उस वक्त आ जाते थे जब हज के अय्याम होते थे। अब फिर ये 7वां साल नबूवत का था और उन्हें लगा कि पहले 3 साल तो चूँकि खुफिया थे तबलीग, तो इन्हें पता ही नहीं चला। अब ये 4था साल है, मुसलमानों को भी अज़ियतें सहते हुए, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए। लेकिन हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी और ये जो कुछ बाहर जा रहे हैं लोग, इस्लाम कबूल करते हैं, यमन को निकल जाते हैं, रास्ते में हैं, अब ये बहुत तकलीफ़ दे हो गया इनके लिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। अब इन्होंने मीटिंग की, वलीद बिन मुगीरा के ज़िम्मे लगाया कि हर आने वाले को वो ये समझाए और लोग भी उसका साथ दें, लेकिन वो उसकी ये ड्यूटी लगा दी गई कि वो ये बताए कि ये जादूगर हैं और अपने जादू के असर से ये लोगों को उनके माँ बाप से, मियाँ बीवी से, भाई बहन से, ख़ानदान भर से जुदा कर देते हैं। और ये बाकायदगी से अब इस पर तेज़ी से काम होने लगा। सारे काफ़िले वाले ये बात सुन सुन कर जाते कि ऐसा कोई जादू आया है, ऐसा कोई दीन आया है, नाउज़ुबिल्लाह ऐसा कोई जादूगर आया है, वो ऐसा करता है। अब इस बात का भी चर्चा हो गया। अब अरबों में ये ख्वाहिश भी पैदा होने लगी, इस धुन में भी लोग निकलने लगे कि देखें तो सही ऐसा कौन सा जादू है, देखें तो सही ये जादू करने वाला कौन है। मुशरिकों ने तो ये साजिश आपको और आपके दीन को नाउज़ुबिल्लाह मिटाने के लिए की थी, नुकसान पहुंचाने के लिए की थी, लेकिन उसका नतीजा उलट हो गया। साजिश उनके गले में आन पड़ी, इस्लाम को इससे मज़ीद तरक्की होने लगी। सारे अरब में आपका शोहरा हो गया। अपनी चाल जब अपने गले में उलटते देखते हैं तो इंसान और बौखला जाते हैं। अब अबू तालिब चूँकि शुरू ही से आपकी खुली हिमायत कर रहे थे, साथ दे रहे थे, गो के ख़ुद उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत वो अपनी मोहब्बत की वजह से भी करते थे, वो अपने वालिद को अहद दिया हुआ था उसकी वजह से भी करते थे, और वो फितरतन भी बहुत नरम दिल और नेक इंसान थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उन्होंने हर हाल में दिया, किसी कीमत पर आपको तन्हा नहीं छोड़ा। हज़रत अबू तालिब के ज़रिए से भी इन्होंने देख लिया कि हज़रत अबू तालिब समझाने गए हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये जवाब दिया कि चचा मेरे दाहिने हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चाँद रख दें तो भी मैं अल्लाह का काम, अल्लाह का हुक्म पूरा करने में तामुल नहीं करूँगा। तो हज़रत अबू तालिब ने भी फिर खुल कर कहा, भतीजे मैं आपके साथ हूँ, आप कर गुज़रें जो आपके रब ने आपसे कहा है। अब जब हर तरफ से ये मायूस हो गए तो अब इन्होंने जो फ़ैसला किया ये बहुत बहुत तकलीफ़ दे था, बहुत अज़ियत वाला था, और वो ये था कि बनु हाशिम से, यानी पूरे ख़ानदान से, अज़ीज़ान गिरामी, और पूरे ख़ानदान में सब लोग ईमान वाले नहीं थे, सब लोग मुसलमान नहीं थे, लेकिन सब लोगों को सज़ा दी जा रही इस बात की कि आपके कहने में भी, उसमें सबसे आगे ज़ाहिर हज़रत अबू तालिब हैं कि आपको कहा था, आपने भी बाज़ नहीं किया, आप कुछ नहीं कर सके, तो इसलिए ये सज़ा पूरे ख़ानदान को दी जाएगी। तो बनु हाशिम को ना तो कोई बेटी देगा, ना इनकी कोई बेटी लेगा, यानी रिश्तेदारी ख़त्म, ना इनसे कुछ कारोबार करेगा, ना इन्हें कुछ बेचेगा, ना इनसे कुछ ख़रीदेगा, यानी लेन देन भी ख़त्म।
نہ ان کے سے کوئی ملے گا، نہ انہیں اپنے گھر آنے دے گا، نہ ان کے گھر جائے گا۔ ان سے ہر طرح سے قطع تعلق، یعنی معاشرتی طور سے مقاطعہ کر دیا، سوشل بائیکاٹ۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور کعبہ کے دروازے پر ٹانگ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی یہ شرط لگا دی بنو ہاشم پر کہ یا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ آپ کو آج کے بعد کھانے پینے کا سامان بھی کوئی نہیں بیچے گا، پہننے کے کپڑوں کا بھی کوئی آپ کے ساتھ سودا نہیں کرے گا، پھر آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، پورے خاندان کو، یا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حوالے کر دیں اور آپ بھول جائیں، ہم جانیں وہ جانیں۔ ابو طالب نے، یہ اس وقت سردار تھے بنو ہاشم کے، یہ مجبور ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا، پورے بنو ہاشم کو لے کے یہ ایک گھاٹی میں پناہ گزین ہوئے۔ گھاٹی کو عربی میں شعب کہتے ہیں، تو یہ شعب یا شعب ابی طالب کہلاتی ہے۔ اس میں پورے بنی ہاشم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ ہی نہیں، آپ کی زوجہ، آپ کے بیٹیاں، بلکہ پورا خاندان بنو ہاشم پورے کا پورا اس میں۔ اب کھانے اور پینے کا سامان بھی نہ کوئی خریدے گا، نہ کوئی بیچے گا، تو کتنا سامان ہوگا اور کتنا عرصہ چلے گا؟ اس گھاٹی میں بنو ہاشم نے 3 سال تک قیام کیا، اور اس بیچ صحابہ کہتے ہیں ان پر ایسے دن آئے کہ انہوں نے پتے کھا کھا کر بھی گزارا کیا۔ حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، یہ اکثر سعد بن ابی وقاص کا کہنا ہے کہ مجھے ایک بار نیند نہیں آ رہی تھی، بہت بھوک لگ رہی تھی، ہر طرف بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میرے سامنے کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ایک سوکھا ہوا چمڑا نظر آیا، میں نے اس کو دھو کے پانی میں ابال کے وہی کھایا۔ یعنی چمڑے کو آگ پر بھون کر کھاتے ہیں۔ ابن سعد نے روایت کی کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز جاتی تھی، اور قریش باہر سے وہاں سے خوش ہو کر نعرے لگاتے تھے، ٹھٹھے لگاتے تھے، اور باہر سے آواز لگاتے تھے کہ اب مزہ آ رہا ہے، اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور بعض قریشی رحم دل بھی تھے، انہیں ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، وہ تھوڑے سے گیہوں، تھوڑا سا اناج لے کر چھپ کے حضرت خدیجہ کو وہ کبھی کبھی بھیج دیا کرتے تھے۔ راستے میں اسے ابو جہل نے پکڑ لیا اور اس نے چھیننے کی کوشش کی، تو ایک اور کافر قریشی ابو البختری، وہ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں شرم نہیں آتی، اگر ایک بھتیجا اپنی پھوپھی کو کچھ کھلا رہا ہے، کچھ کھانے کو بھیج رہا ہے، تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو جہل نے غصے سے دونوں کی کافی لیدے ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے قریشی جب دیکھتے تھے اندر سے بچوں کے رونے کی، بھوک کے مارے بلبلانے کی، راتوں کو جاگتے رہنے کی آوازیں آتی ہیں، تو چھپ چھپ کر کھانے کی چیزیں بھیجنے لگے۔ تو اہل مکہ میں، کفار مکہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ ابھی آپس میں، اور جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو بھی اس میں کچھ لوگ اس وقت شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن انہیں مجبوری سے شامل ہونا پڑا، مگر وہ اس وقت بھی مخالفت کر رہے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ حج کے دنوں میں، حرام مہینوں میں، خاص طور سے رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحج میں، جب کافر بھی دشمن سے لڑنا حرام سمجھتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی سے نکلتے اور اس وقت تبلیغ فرماتے۔ تو یہ لوگ دیکھ کر یہ حیران ہوتے تھے کہ ہم نے معاشرتی مقاطعہ کر لیا، ہم نے بھوکا پیاسا بھی کر لیا، ہم نے ان کا یہ حال کر دیا کہ یہ گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ اس میں بھی یہ دیکھتے ہیں وہ 4 مہینے جس میں کافر لڑتا نہیں، جنگ نہیں کرتا، اس میں یہ باہر نکلتے اور اس میں بھی یہ تبلیغ دین کرتے رہتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر رہے تھے تو
جو بدبخت ابو لہب صبح سے شام تک آپ کے پیچھے پھرتا تھا، اسے پیچھے سے آواز لگائی، لوگوں یہ دیوانہ ہے، اس کی باتیں نہ سننا، جو کوئی اس کی بات سنے گا، جو کوئی اس کی بات مانے گا تباہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل 3 برس تک ان 4 حرام مہینوں میں اسی طرح سے کرتے رہے، اور بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں تھے ان سب نے وہ تکلیفیں سہیں۔ اب ابو لہب بھی تو بنی ہاشم میں سے ہے، لیکن چونکہ وہ دشمنوں کی صف اول میں ہے تو وہ تو شعب ابی طالب میں نہیں جائے گا، شعب ابی طالب میں تو وہی جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہمت، اپنا صبر اور اپنا عزم جو ہے اس کی وہ مثال ان 3 سالوں میں قائم کی کہ آپ نے خود بھی اپنی جان پر بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے چچا کو بھی، اپنی زوجہ کو جو شہزادیوں کی طرح پلی تھیں اور ملکہ کی طرح زندگی گزاری تھی، ان کو ان سب حالوں میں دیکھا کہ جب انہوں نے درختوں کے پتے چبائے۔ ایک مرتبہ عبد المطلب کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات حضرت زہیر ہیں، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے جا کر اہل مکہ سے کہا، لوگوں تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم کھاؤ پیو، آرام کی چین کی نیند سے سو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ، تمہارے بھائی، تمہارے ماموں، تمہارے چچا، انہیں ایک وقت کا کھانا نصیب نہ ہو اور وہ ایک گھاٹی میں محصور ہوں، اور یہ بتاؤ کہ یہ انسانیت کے، تمہاری خاندانی وقار کے کتنا خلاف ہے۔ تو یہ عبد المطلب کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی، یہ اس وقت انہوں نے یہ ایک مہم چلا دی، یہ نکلے ایک ایک سے اکیلے اکیلے میں بات کرتے رہے۔ پھر یہ مطعم بن عدی کے پاس گئے، پھر یہ ابو البختری کے پاس گئے، پھر یہ زمعہ بن الاسود کے پاس گئے۔ اس طرح انہوں نے بہت ایک گروپ بنا لیا جو حمایت کا تھا کہ یہ بات غلط ہے۔ پھر ان سب نے مل کر کہا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معاشرتی مقاطعہ بند کیا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ پھر یہ سب جب گئے تو ابو جہل چلا کے بولا کہ میں تو اس معاہدے کو ختم نہیں کرنے دوں گا۔ ابو لہب نے کہا میں بھی نہیں کرنے دوں گا۔ یہ سارے جو اکٹھے ہو گئے تھے 4-5، انہوں نے کہا ہم تو تب بھی ساتھ نہیں تھے، ہم اب بھی ساتھ نہیں ہیں۔ یہ آپس میں جب یہ پھوٹ پڑی تو اب خالی ابو جہل اور ابو لہب اور چند ایک لوگ جو ہیں ان کا زور نہ چلا۔ مطعم بن عدی یہ اٹھا، زمعہ بن اسود اٹھا، ابو البختری اٹھا، زہیر اٹھا، یہ سب ہتھیار لے کر آئے، بنی ہاشم کے پاس گئے، انہیں گھاٹی سے باہر نکالا، بیت اللہ شریف کے دروازے پہ گئے، اس معاہدے کو چاک کیا اور ان سب کو عزت سے باہر لائے، ان کو کھانا کھلایا۔ اور یہ 3 سال اور چند مہینے تک بنو ہاشم کے ساتھ یہ معاملہ رہا۔ اب یہ چند لوگ جو اس وقت ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، یہ سب کافر تھے، ان کے دلوں میں اپنے کیے گئے ظلموں کا ایک خوف تھا کہ ہم کس بات پر اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بچے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں ہیں، ان کو کھانا پینا بھی نہیں بیچا جا رہا۔ پہلے انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، یعنی اس معاہدے میں تھوڑی سی تخفیف کر دیتے ہیں، رشتے نہیں کرتے، بیٹیاں نہیں لیتے، بیٹیاں نہیں دیتے، کاروبار نہیں کرتے، مگر کھانے پینے کی چیزوں تک کی تخفیف کرتے۔ ابو جہل اس وقت بہت غصے میں آیا، کہنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کفار کے دلوں میں رحم ڈالا۔ اور کچھ میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب وہ پھاڑنے گئے اس معاہدے کو تو دیکھا اسے پہلے ہی دیمک چاٹ چکی تھی۔ ان سرداروں نے بلایا اور کہا آؤ دیکھو تمہارے معاہدے کا کیا حال ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ صرف ہم ہی نہیں چاہتے ایسا، آؤ دیکھو تو صحیح اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ معاہدہ جو تھا، جو روزانہ جا کر یہ دیکھا کرتے تھے، اسے دیمک لگی ہے، اسے دیمک چاٹ گئی ہے۔ تو انہیں بھی خوف آیا کہ اچھا، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اب جب یہ سب لوگ گئے، یہ اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ گئے، بہت عزت کے ساتھ پوری گھاٹی میں سے ایک ایک کو نکال کر لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو وہاں مشرک سردار بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، عبد مناف، لو دیکھو تمہارا نبی آ گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ بولا، ہمیں کیا انکار ہے، ہم میں سے تو کوئی بھی نبی بن سکتا ہے، میں بن جاتا ہوں، کوئی فرشتہ بن جاتا ہے، تم بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پوری باتیں، ان کا تمسخر اڑانا دیکھتے رہے، سنتے رہے، پھر ان کے پاس آئے۔ پہلے عتبہ سے فرمایا، عتبہ، تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کی کبھی حمایت نہیں کی، تم ہمیشہ اپنی ضد پر اڑے رہے ہو۔ پھر ابو جہل سے فرمایا، تمہارے لیے وہ گھڑی قریب آ رہی ہے جس میں جس طرح تم اس وقت ہنس رہے ہو نا، اب تم بہت رو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے فرمایا، تمہارے لیے وقت آ گیا ہے، جس دین کا تم انکار کر رہے تھے اب تم اسی دین میں داخل ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ یہ مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، پھر تبلیغ کا سب شروع کر دیا جیسے کہ آپ کے معاملات میں تھا۔ حضرت ابو طالب شدید بیمار ہو گئے۔ بیمار تو یہ گھاٹی ہی میں ہو گئے تھے، ان سختیوں سے، اس بھوک سے، ان تکلیفوں کی شدت سے سیدہ خدیجہ بھی بیمار ہو گئیں، حضرت ابو طالب بھی بیمار ہو گئے۔ لیکن حضرت ابو طالب جب زیادہ شدید بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ وہاں پہلے سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو پیار کیا اور ان سے التجا کی کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ اس وقت ابو جہل نے اور ابی امیہ نے انہیں کہا کہ تم اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤ گے، تم جا کر اپنے بڑوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، تم نے ان کا دین چھوڑ دیا، یہ بتاؤ گے جا کر۔ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر ہی مروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد، میں وہ کلمہ کہہ تو دوں جو تم کہتے رہے ہو، لیکن قریش کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور اس وقت تک کروں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ خود اس سے روک نہ دے۔ ابو طالب کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت خدیجہ بیمار ہو گئی۔ بیمار وہ تھیں، شدت اختیار کر گئی بیماری، اور ان کی بھی وفات ہو گئی۔ شاب ابی طالب کی وہ 3 سال کی سختیاں اور اس شہزادی کا صبر وہ برداشت نہیں کر پائیں، وہ وفات پا گئیں۔ تو اس بھوک میں، اس پیاس میں، اس تنگی میں، اس سختی میں سیدہ خدیجہ نے ایک مرتبہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ نہیں کیا کہ ان پر یہ کیسے دن آئے ہیں اور وہ کس طرح سے اسے جھیل رہی ہیں۔ یہ اسلام کا سب سے سخت زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سہ رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، اپنی جان پر بھی، صحابہ کے لیے بھی، لیکن عزیزان گرامی ان کے ساتھ ان کی سب سے زیادہ محبت کرنے والی، ساتھ دینے والی، ان کا دل بہلانے والی، ان کی حمایت کرنے والی ان کی بیوی تھی، حضرت خدیجہ تھیں۔ تو آپ کو تمام تکلیفیں کم لگتی تھیں، اور اسی طرح آپ کی حمایت میں آپ کے چچا تھے جو آپ پہ جان نثار کرتے تھے، آپ کی حمایت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ دونوں آگے پیچھے ایک ہی سال میں کچھ دنوں، ہفتوں یا مہینے کے وقفے پہ ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کا آپ نے اتنا غم لیا۔ حضرت خدیجہ کو آپ نے، ان کی وفات رمضان المبارک میں ہوئی اور غالباً 10 رمضان کو ہوئی۔ آپ نے انہیں خود قبر میں اتارا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے جنازہ تو نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجون میں انہیں خود دفن کیا، خود ان کی قبر میں اترے، اور آپ
اتنا یاد کرتے تھے، اتنا روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کو یاد کر کے۔ 25 سال ان کے ساتھ گزرے۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 65 سال تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی جب سیدہ خدیجہ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اہل مکہ سے بہت نا امیدی ہو گئی، خاص طور سے معاشرتی مقاطعے کے بعد ان کے تمسخرانہ انداز میں، توہین آمیز الفاظ میں۔ عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اہل مکہ کو، انہی سرداروں کو بد دعا بھی دی، یعنی انہوں نے مٹی بھی ڈال دی، انہوں نے توہین آمیز زبان بھی استعمال کی، انہوں نے معاشرتی مقاطعہ بھی کر لیا، انہوں نے ان کے اس معاشرتی مقاطعے کے نتیجے میں جو تکلیفیں تھیں، جو اس کے نتیجے میں حضرت خدیجہ کی، حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت ٹوٹ گیا، آپ کو بہت نا امیدی سی محسوس ہوئی۔ آپ نے سوچا کیوں نہ اب اپنی تبلیغ کو وسیع کریں، مکہ سے باہر نکلیں، آس پاس نکلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس حساب سے یہ نفرت، غصہ، توہین اور یہ دشمنی چل رہی ہے، اس دین کو یہ دشمنی کا ہی ایک ذریعہ بنا لیں۔ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آس پاس کی بستیوں اور شہروں میں بھی اس کی تبلیغ کی جائے، اور پھر دیکھ کر کہیں جہاں بھی مسلمانوں کو آسانی سے اور سکون سے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہو یا انہیں ماحول ملے، وہ وہاں پھیل جائیں۔ صرف مکہ ہی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ذرا سا مکہ سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں، شاید موافق ماحول ملے۔ تو پہلے تو دیکھا کہ آس پاس کی جو ایریاز ہیں، بستیاں ہیں، یہاں جا کر دیکھا کہیں موافقت نہیں مل رہی، وہاں تک سرداران مکہ کا خوف، ان کی دشمنیاں کافی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ طائف جایا جائے۔ طائف کے سردار بہت مال والے ہیں، کثرت اولاد والے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ پلے بڑھے بھی ہیں، بنی سعد بھی وہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں موافقت ملے اور وہاں پہ آپ دین کا کام کر سکیں۔ تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ سے یہ مشورہ لیا، انہیں اپنے ساتھ لیا، اور آپ نے طائف کے لیے ارادہ فرمایا۔ عزیزان گرامی، ہم طائف کے سفر پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔